तेरे को कौन तू का खलवत समझा जहाँ वाइफ सुता है वही घर खलवत का ये मौलवी सब वही तफसील करो। हाँ तो अच्छा खलवत में चले जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। खलवत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुखारी में रिवायत है कि नबूवत मिलने से पहले युहिब्बुल खला, आपको तन्हाई पसंद थी। क्यों पसंद थी तन्हाई? आप डिप्रेशन की क्या शिकार थे? आपको कोई टेंशन था, कोई बिग प्रॉब्लम था? क्या था कि तन्हाई में उसका नाम लेंगे जो एक और अकेला है, उसका नाम वहां लेंगे जहां कोई उसके सिवा है नहीं। जब वो खलवत में देखता है कि ये मेरा नाम लेता है तो वो जलवत में भी अपनी तजल्ली आपके कल्ब पर डाल देता है। तो लोग इन बातों को समझते नहीं है, ना कोई समझाने वाला है। और समझावे को भाई सुनार में सोना बेचेगा कि सब्जी फरोश सोना बेच देगा? बताओ, अरे सोना कौन बेचता है? आप सोनार की दुकान में चले जाओ कि 1 किलो टमाटर दे दो तो कहेगा बेवकूफ, तू साइको हो गया है क्या, पागल है? सोना की दुकान में टमाटर मिलता है और टमाटर वाले के पास चले जाओ तो मुझे 50 ग्राम सोना चाहिए तो वो भी कहेगा पागल हो गया ऐसा है। तो मुझे एक बात तन्हाई में बताओ, आज सब बताओ, नागुल वाले या जो भी जगह मुझे नहीं मालूम, अल्लाह से आज तक आपने सब कुछ मांगा है? या अल्लाह हमारा बेटा कामयाब हो जाए, या अल्लाह हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए तो वो आमीन मिल जाए भाई, कोई पता न मिले। या अल्लाह हमारा दामाद जो है हमारी बेटी की पिटाई न करे, प्यार मोहब्बत से रखे तो आमीन। या अल्लाह मेरा बेटा आजकल शराब पीता है, चर्च पीता है, गाली देता है, अल्लाह मेरे बेटा को नेक सालेह बना दे। ठीक, यह रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन अल्लाह से ऐसा ही हुआ गोया कि आपने कहा अल्लाह टमाटर दे दे, आलू दे दे, प्याज दे दे, सब्जी दे दे, लेकिन अल्लाह से ये भी कभी कहा कि या अल्लाह आप से मैं आप ही को मांगता हूं, अल्लाह आपसे मैं आपकी मोहब्बत मांगता हूं। एक रोज जिब्रील अलैहि से रिवायत तिरमिजी में है, तो बहुत तवील रिवायत, उसका एक टुकड़ा सुनाता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत खातमुन नबीय्यीन के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्ज नमाज जब पढ़ लीजिए तो अल्लाह से दुआ मांगा कीजिए। क्या दुआ मांगा कीजिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बक। और भी अल्फाज मुख्तलिफ है, इस वक्त छोटी मजलिस में बड़ी बात नहीं करूंगा। या अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूं, आपसे। अच्छा सच्चे सच्चे बोला बिहारी जबान में, आज तक तू सब अल्लाह से मांगो हूँ अल्लाह की मोहब्बत काहे ना मांगो हूँ? तो ये यही होने कि सोनार की दुकान में गए, कलू टमाटर दे दो, उधर दे दे तो सोनार टमाटर, आलू मांगो हूँ आलू दे दो, प्याज मांगा आपने प्याज दे दिया। और जो मेन चीज मांगने की थी वो कहीं नहीं, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगा। किसने रोका आपको? कब्र में जाने वाले हैं आप, और ये जो है ना ये बेटा की मोहब्बत लेके जा रहे हैं, हमारा बउआ अच्छा हो जाए, तो बउआ अच्छा हो जाए तो मुनकिर नकीर गए शाबाश, बहुत अच्छी नेमत लेके आए हैं। कहाँ जा रहा है, किसे देखता है? नजर सूए दुनिया, कदम सूए उठवा, यानी हम जा रहे हैं कब्र में और गाड़ी रिवर्स में लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया को, जा रहे हैं। ऐसा कहे भाई, अल्लाह के पास जाओगे अल्लाह की मोहब्बत लेके या बेटा की मोहब्बत लेके? आप एक कहे से जबान से होगा जी। हमारे बुजुर्ग गुजरे बुजुर्ग सिख के बेटा है, सिख के बाप सिख है उनका, और इस्लाम लाए हैं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के शागिर्द हैं मौलाना अहमद अली लाहौरी, वो बड़े मियां जान गए। मौलाना
قادریہ سلسلے کے بڑے اللہ والے ہیں. ابھی ایک کتاب آئی ہے ان کی سوانح حیات دکان عشق. اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت کا یومیہ وظیفہ ہے اس میں اعظم 10.5 لاکھ. کتاب کا حوالہ بتا دیا کہ یہ نہ کہو کہ مولوی اپنی طرف سے ترخواست دبا دیا. کتاب کھول کے مانگا کے دیکھو کتنا 10.5 لاکھ. حضرت کتنا؟ تو کیا خالی غور بڑی اللہ اللہ کرتے تھے؟ ان کی سوانح پڑھیے تو وہ قرآن کا درس دیتے ہیں. ان کے لاکھ مرید ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں. جی کتاب کے مصنف ہے, وہ بھی لکھتے ہیں, جمعے کا بیان کرتے ہیں, آنے والے سے ملتے ہیں. لیکن جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس کے وقت میں برکت دے دیتا ہے. اللہ اس کے وقت میں برکت کے روکو. اب برکت پہ تقریر کریں یا اصلاح معاشرہ پہ کریں یا اللہ کے ذکر پہ کریں؟ اچھا بھائی بات وہاں چل رہی تھی اجتباء اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اجتباء کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں. کائنات عالم میں جتنے انسان تھے ان میں جو کریم لوگ تھے اس اعتبار سے ان کا انتخاب کیا تو ان کو انبیاء بنا دیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ایک نگینہ چھانٹا کہ جو سب سے اعلیٰ عرفہ, مولویوں کے لیے جملہ استعمال کر رہا, انور, ازکا, اطہر, احلا, اجلا, جو کہہ دو اس میں تفضیل کا صیغہ آپ کو اختیار ہے, وہ خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. تو ان کو نبی الانبیاء بنا دیا. سارے نبیوں کے نبی. ختم نبوت کا عقیدہ سمجھو. جس طرح ہم پر ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے نبیوں کو برحق مانے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے, اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سارے نبیوں پر ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم کو خاتم النبیین مانے. یہ مسئلہ معلوم ہے تو سب کو. کوئی بدل کا مولانا صاحب نہ بدل کا, لیکن مولانا لوگوں کو سب پتہ نہیں ہے یا اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں کرتے. بھائی چچی پٹی آئے تقریر کر کے بھاگ گیا اور پھر جا کے باہر آستی دیتا ماشاء اللہ لمبی تقریر کر دی میں نے. حضور کون ہے؟ نبی الانبیاء. یاد رکھیں جملہ کرا, کون ہے؟ نبی الانبیاء کا مطلب کہ جس طرح ہم پر ضروری ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لائیں اور حضور کو خاتم الانبیاء مانے, اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم پر بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی کو خاتم النبیین مانے ہو. یہ ہے نبی الانبیاء. اور مولوی صاحب کے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہضم نہیں ہوئی بات, تو مولوی صاحب دلیل سن لو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. پوری آیت پڑھ جا اور علامہ منور صاحب کی تفسیر دیکھ رہا جا. سارے نبیوں سے اللہ نے اس کائنات عالم میں ایمان لیا ہے, اقرار کرایا ہے کہ یہ میرا خاتم النبی ہے, اس پر ایمان لاؤ. تو سب نبیوں کے بھی ایمان کون ہے؟ تو ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے. کیا ہے؟ اور خاتم الانبیاء ہے, سب کے بعد آئے ہیں. اور امام الانبیاء بھی. یہ 3 جملہ یاد رکھیے, یہ 3 جملہ یاد رکھا. امام الانبیاء, بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود ہیں اور ملائکۃ الرحمن بھی موجود ہیں. اب امامت کے مسئلہ ہے کہ امامت کون کرے گا؟ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, خاتم النبیین سے فرمایا چلیے آپ امامت کیجئے, یہ سب آپ کے آج مقتدی ہے. اور ہم اس کی دوسری تعبیر کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات عالم میں ایک ہی دلہا ہے, سب انبیاء البراتی. ایک ہی دلہا تو ایک ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہے, حوض کوثر عطا کیا ہے,
بیدہی مفتاح الجنہ، حضور کے ہاتھ میں جنت کی چابی دے دی، حضور کو بیدہی لواء الحمد، اور حمد کا جھنڈا محمد رسول اللہ کو دیا۔ اور سب باتوں کے بعد حضور خاتم النبیین نے فرمایا ولا فخر، نعمت جو ملتی ہے اس پر اللہ کی حمد کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اترائے گا تو مردود ہو جائے گا، اور تواضع اختیار کرے گا تو اللہ اٹھا لے گا اس کو۔ اچھا بھائی، تو اجتماع سمجھ میں آیا؟ وہ چھانٹ لیا اللہ نے۔ اب دوسری شکل ہے ہدایت کی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب دوسری شکل ہے ہدایت کی کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کا مطلب سمجھ میں آ رہا؟ نہ اللہ سمجھ میں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جامع مسجد۔ کہیں کے لیے جا رہے ہو جامع مسجد؟ تو شاپنگ کریں گے۔ اچھا، پیسہ اگر چوری ہو گیا تمہارے راستے میں جیب سے تو کیا کرو گے؟ تو جامع مسجد میں میرا خالہ زاد بھائی ایک رہتا ہے، تو میں اس سے قرض لے لوں گا اور پھر گھر آ کے دے دوں گا۔ اچھا، وہ اگر نہیں ملا تو وہاں ایک میرے جاننے والے اور رہتے ہیں، ان سے رجوع کروں گا، بھائی میں گھر سے ضروری سامان لینے آیا ہوں، پیسہ چوری ہو گیا تو کچھ مدد کر دیجیے۔ وہ بھی کسی وجہ سے نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تب کہتا ہے اللہ مالک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو کتنے نمبر پہ رکھا اس نے؟ یہی حق ہے اللہ کا، یہی حق ہے اللہ کا۔ تب آپ سب لوگوں نے اللہ کو سینٹنگ میں ڈالا ہوا، یو گو بیک، گو اللہ، یو گو بیک، اللہ آپ جائیے پیچھے۔ اللہ کو ہم کب پکارتے ہیں؟ کوئی بڑا زبردست ظالم سے ٹکراؤ ہو جائے اور آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے، تب کہتے ہیں اللہ میری مدد کرو۔ تو اللہ صرف ظالموں کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے اللہ ہے، یا اللہ خلوت میں پکارنے کے لیے اللہ ہے؟ بتائیے بھائی۔ جی بھائی، مشکل پیش آئی تو نہیں، وہ ڈی ایم صاحب میرے جاننے والے ہیں نا، وہ اس علاقے کا جو ایم پی ہے، مائی فرینڈ، ایوری پرابلم، کچھ بھی مشکل ہوگا میری مدد کرے گا وہ۔ تو اللہ سے تو ہم مانگتے نہیں ہیں، اور غیر اللہ سے ہم نے اپنے آپ کو، تو اللہ کی نصرت اللہ سے مدد مانگنے پہ آئے گی یا غیر اللہ سے آئے گی؟ تو مسلمان تو اللہ سے کٹ چکا ہے۔ یہ حالات جو آپ پر آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کسی کلندر سے جو دلی میں کہیں رہتا ہو مجذوب، اس سے پوچھئے، جی اتنی مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، مولانا لوگ آئے تھے کریمہ پڑھ رہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن دعا بلا چل کے نہیں دے رہی، بلا بلکہ ظلمات بعضها فوق بعض، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یہ مرض جوں دوا کی۔ تو جو اصل علاج ہے، جو اصل رکاوٹ ہے، رکاوٹ سمجھتے ہیں نا؟ ارے رکاوٹ سمجھتے ہیں نا؟ جو رکاوٹ ہے اس کو جب ختم نہیں کرو گے تو اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان رحمت آئے گی کیسے؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس میں کوئی غیر رکاوٹ نہیں ہے، ہمارا گناہ خود رکاوٹ ہے۔ سنو ایک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں، امیر المومنین ہیں، بہت سارے مولانا ہوں گے یہاں۔ ایک موقع پر ایک مہم کے لیے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، کیا نام ہے یہ؟ زور سے بولو بھائی، کون ہے؟ سعد بن وقاص۔ یار حضور کے ماموں کو کرکٹر کا یاد رکھتے ہو، حضور کے ماموں نہیں آتے، بتاؤ کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ کسی بچے سے میں پوچھوں کرکٹر کا نام جانتے تو سب کا بتا دیں، اس کا اسکور کتنا ہے وہ بتا دے گا مجھے۔
کیسے اللہ کی رحمت آئے گی بتائیے نا. حضور کی بیوی کا نام ہم کو نہیں معلوم, بیٹی کا نام اپنے بیٹی کا رکھنے کو تیار نہیں ہے. ارے گئے بچوں خیر اور زکریا کا نہ تھا, اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی 100% رحمت ہم ہی پر اترے تو قیامت تک نہیں اترے گی. اور قبر میں اتنی پٹائی ہوگی نا, کچھ سننے والا نہیں ہے وہاں جی, کچھ سننے والا نہیں ہے. یہ سارے دماغ سے بخار نکال دیں گے. اللہ اپنا تھرمامیٹر لگا کے دکھائیں گے آپ کو جی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اب پہلے ترجمہ کرو, ترجمہ میں تو وقت رہ جائے گا, میرا بات رہ جائے گی. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی, ہوا, ہر انسان کا نام اعمال اس کے گردن میں آ جائے گا, اور اس کا نام اعمال جب گردن میں آئے گا تو اللہ کہیں گے اقرأ کتابک, تیری پوری زندگی کا نام اعمال تیرے سامنے ہے یہ, اور یہ لے ریمارک کا قلم, ریمارک میں نہیں, فیصلے کا قلم, تو اپنا نمبر خود لگا لے. یہ تیری کتاب ہے نا پوری زندگی کی نام اعمال, یہ قلم ہی میں تجھے دے رہا ہوں, یہ لے. اور اپنے زندگی کو دیکھ کہ رات میں کیا کیا, دن میں کیا کیا, کہاں کہاں فلاد کیا, کہاں کہاں دھوکہ دیا, کس کس کے ساتھ چیٹنگ کی, کس کس پر بہتان تراشی کی, کتنی بار صبح سے شام تک جھوٹ بولا, دغا فریب کر کے تم نے کمایا, حرام روزی تم نے بچوں کو کھلائی, اور وہ بچیاں کیریکٹر کی خراب ہو گئی تو مسجد کے امام کے پاس آ کے کہتا ہے دعا کیجیے بیٹی نے یوں کر لیا, تو حرام کھلایا تھا تو وہ حلال کام کیسے کرتی. یہ خیال استو محال استو جنو, اللہ کہیں گے تیرا نام اعمال تیرے سامنے ہے, قلم بھی میں تجھے دے رہا ہوں فیصلے کا, میں حاکم ہوں لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں. یہ اقرأ کتابک. دیکھو مولوی سب بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے دیکھو قرآن. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, تیرا خود فیصلہ تیرے لیے کافی ہے. اب وہ کیا لکھے گا, میں جنتی ہوں یا جہنمی, یہ کیا لکھے گا؟ اللہ کے سامنے تو دائیں بائیں بھاگ نہیں سکتا ہے, جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس دن اس پر تالا لگا دیں گے اللہ. یہاں بہت چیٹنگ کر کے نکل جاتا تھا جی, اللہ کہیں گے تو بند رہ, چپ, اور اس کو کہیں گے کہ تو بول, یہ بولیں گے, اور اس کے بعد پر یہ دونوں شہادت دے گی. انسان تعجب سے کہے گا یہ قرآن میں ہے, کہے گا لما شہدتم علینا, ارے تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ کہے گا انطق اللہ الذی انطق کل شیء. یہ قرآن کیا ہے پوچھو مولانا لوگوں کہ آج اس اللہ جس نے زبان کو کھٹا کھٹ دنیا میں بلوایا تھا آج مجھے بلوا رہا ہے, آج مجھے بلوا رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, ہدایت کی ایک شکل ہے چن لینا, اور دوسری شکل کیا بتایا اللہ نے, یہدی الیہ من یونیب. یونیب کا ترجمہ جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسے میں نے بچے سے مثال دی تھی, وہاں سے شروع کیا تھا, کہا بیٹا آ جا, وہ اٹھا, چل نہیں سکتا ہے, اس کی محبت غالب آ گئی کہ بیٹا آنا چاہتا ہے, اور اس کے پاؤں میں طاقت تو باپ خود اٹھا لیتا ہے. اللہ کہتا تو بندہ میری طرف آ, اٹھ تو صحیح. اگر آپ اٹھو گے, اس کو پتا ہے کہ یہ عاجز ہے, یہ کمزور ہے. اللہ کون ہے؟ پاک. اللہ کون ہے؟ زور سے بول دے بھائی. اس کا نام بھی, اس کی ذات بھی, اس کی صفات بھی, اسماء الحسنہ بھی پاک ہے, اور ہم تو ناپاک پاک کی طرف چل سکے گا؟ کیسے چلے گا بتاؤ مجھے, لوجک سمجھاؤ مجھے, یا تم مجھ سے سمجھ لو یا تم مجھے سمجھا دو. وہ معلوم ہے اس کو کہ میرا بندہ ضعیف و کمزور ہے, لیکن یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے, یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے.
تو اللہ اپنے کرم کے دروازے کو کھول دیتے، اس کے قلب کے اوپر انکار کرتے ہیں کہ تو انعامت اختیار کر لے۔ انعامت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ زبان سے کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، نہایت ہی گندا ہوں، نہایت ہی گندا ہوں، تو پاک، تیری ذات پاک، تیرا نام پاک، تیری صفات پاک جی، اور تو نے کہا ہے کہ لا یقبل الا طیبا، میں پاک ہی کو قبول کروں گا، تیری جنت بھی پاک ہے اور ناپاک کی جگہ جہنم ہے، تو اللہ میں تو پاک ہونا چاہتا ہوں۔ اتنا تو کبھی کہہ کے دیکھو، جب ارادہ کرو گے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں تو اللہ خود قرآن میں جواب دیتے ہیں، ہم نہیں کچھ کہیں گے، وہ خود اپنا دفاع کرتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں کہ قرآن کی، اسلام کی صداقت یہ، وہ کسی مولوی سے دلیل نہیں مانگتا ہے، کسی مولوی کو نہیں کہتا کہ تو میری وکالت کر، قرآن اپنی وکالت خود کرتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم کو علم نہیں ہے قرآن کا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تیرے گناہ کو کون معاف کرے گا؟ گناہ کرنے پر تو قادر ہے، گناہ معاف کرنے پر تو قادر نہیں ہے۔ یہ بات جب اس کے سامنے کہو گے، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، مولانا لوگ دائیں بائیں بیٹھے، دیکھو یہ ماریں گے مجھے اگر میں غلط کروں گا۔ قرآن کے ذریعے خطاب کس کو ہوا ہے حضرت؟ دیکھو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مولانا ہے بڑے، ہم سے مقدم ہے، شاید کب فراغت ہے آپ کی؟ بتاؤ 71 میں ہے؟ ہاں تب ہم سے پہلے، ہم 72 میں دیوبند گئے تھے، چلیے آپ 62 میں گئے تھے، بتاؤ کتنے وقت پہلے؟ 68 میں گئے تھے، ہم 78 میں فارغ ہوئے۔ چلو اللہ کہتے ہیں قل، اے میرے ربی آپ کہیے، رب اغفر وارحم، اے میرے رب، اے میرے رب، جو جلدی معلوم مت کرو گے ورنہ میں آپ سے اختلاف کروں گا، آپ لوگ جیسے پیٹے مقلد ہو گئے ہو۔ رب اغفر کا ترجمہ کیا کرو گے میرے نبی کے لیے؟ دیکھو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں مولانا لوگ، میں ان کے لیے ترجمہ ان کی شان کا کرتا ہوں۔ کن کے لیے؟ ہاں عوام سوچ رہی مولانا کس کو مخاطب کرے، میں جب حضور کی دفاع کرتا ہوں نا تو ترجمہ بھی قرآن کا ان کی شان کو مناسب کرتا ہوں۔ یہاں ترجمہ کروں گا قل رب اغفر، اے اللہ وہ تمام پردے ہٹا دے، وہ تمام کے تمام حجاب ہٹا دے، موانعات ہٹا دے ہمارے قلب کے درمیان اور اللہ تیری تجلی کے درمیان، یہ جتنے بادل ہیں ان سب کو ہٹا دے تاکہ میرے قلب کی تجلی اور آپ کے عرش کی تجلی دونوں میں آئے، کیا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تک ملانے کی کوشش کیجیے گا تب نا، ملانے کی کوشش تو کرتے نہیں ہیں۔ دیکھو تقریر کی کمی نہیں ہے آج، اور نہ کتابوں کی کمی، اتنی کتابیں لکھی جانے کہ پڑھنے والا کوئی نہیں، لیکن کمی کس بات کی ہے؟ خلوت میں اللہ کے نام لینے کی کمی آ گئی۔ خلوت میں اللہ کا کوئی نام نہیں لیتا ہے خلوت میں۔ مولانا لوگ آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا جی، مولانا سمجھتے ہو پہلے پڑھ لیا تقریر کر دو گے، نا ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہتے ہیں، میں تو بہت ٹیڑھے قسم کا مولوی ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ، ماں مانا فرغتا جی؟ نہیں حضرت اتنا جلدی میں آپ کے قابو میں نہیں آؤں گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ أَيْ مِنْ أَمْرِ الدَّعْوَةِ وَالرِّسَالَةِ، یا نبی نبوت کے پیغام سے جب آپ باہر سے آئیے تو خلوت میں جا کے سویا نہ کیجیے کہ آئی ٹائٹ، میں بیت وقت تھک گیا، نہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، فانصب، یہ قرآن ہے، قرآن یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، یہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ میں نے نبوت اس لیے دیا ہے کہ آپ جا کر کے کملی اوڑھ لیا اور سو گئے اور کہا زملونی زملونی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قسم خدا کی اتنا سخت خطاب ہے نبی کو، امت برداشت نہیں کر سکتی اس کو۔ نبوت عطا کر دی ہے اللہ نے،
کا اس لیے تاکہ کہ آپ زمینونی کھڑے ہو جائیے. آپ کو میں نے کھڑا کیا ہے. کائنات عالم کو امت مسلموں کو ذکر پر کھڑا کر دیجئے, عبادت پر کھڑا کر دیجئے, اطاعت پر کھڑا کر دیجئے, کفر کی بیزاری پر کھڑا کیجئے, شرک سے برات پر کھڑا کر دیجئے, قلب کی طہارت پر کھڑا کیجئے. اس کام کے لیے بھیجا میں نے آپ کو. تو طہارت قلب کا کوئی شعبہ ہے ہمارے یہاں؟ مولانا حضرت بتائیے, طہارت قلب کی بات ہوتی ہے کبھی؟ اس مسجد کو کتنے دن ہوا بنے ہوئے؟ ایک آدمی آئے تو جس نے تقریر کی کہ طہارت قلب کا کیا طریقہ ہے, قلب کیسے پاک کرو گے؟ ارے قلب کی پاکی ضروری ہے نا. ابھی آپ نے اقرار کر لیا اللہ کے گھر میں کہ اللہ پاک ہے, تو ناپاک قلب کو قبول کریں گے یا پاک کو؟ تو پاک کب کرو گے اس قلب کو؟ مرنے کے بعد پاک کرو گے. وہاں مرنے کے بعد پاک کا طریقہ ہے کہ فرشتے پٹائی کریں گے. آپ تیار ہو پیٹنے کے لیے؟ ارے بولو نا ہاں یا نا. تو تیار نہیں ہو تو اس پر محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ انشاءاللہ. یہ وہی بات ہمت کی, اب کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے جی, انشاءاللہ. آج کے بعد دھن رے دھن, اپنی دھن. سنو, ٹھیٹ بہاری بتا رہا ہوں میں. دھن رے دھن, اپنی دھن, پرائے دھن کی پاپ نہ پن. دھن دھن دھن, اللہ اللہ دھن. دھن رے دھن, اللہ 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 دھن. آپ کی سانس میں اللہ, نکلنے میں اللہ, جانے میں اللہ. نکلنے میں اللہ, جانے میں, تاکہ موت کے وقت اچانک موت آئے گی تو اس وقت بھی نکل جائے اللہ. اس وقت بھی اللہ کا میرا بھی خاتمہ ایمان پر ہو, آپ کا بھی خاتمہ ایمان ہو. یہ کون کہتا ہے بیوی کا حق ادا نہ کرو؟ کرو. یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ مولانا لوگ شاید ناراض ہوں گے میری بات سے. جہاں پر اللہ نے کہا بیوی سے قربت کرو, صحبت کرو, فاتو ہر سکم منا شیتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ. آگے کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. صحبت کے وقت بیوی کی اللہ کی ملاقات کا کوئی تمنا کرتا بتاؤ؟ یہ ذرا لوجک سمجھائیے. تو قرآن کی اس پر میری مستقل کتاب ہے, دیدار الہی کا شوق, 500 صفحات کی. مولوی لوگ آپ بتاؤ کہ قربت کے وقت اللہ کی ملاقات کا استحضار کس کو ہے؟ یہ قرآن میں نے پڑھ لیا مولوی صاحب نے. حضرت آپ بھی آج سے جستجو کیجئے کہ یہ لوجک, یہ تھنکنگ, یہ تھیوری اللہ نے اس وقت کیوں کہا ہے؟ میرے بڑے بڑے لوگوں کو کھنڈالا ہے اس میں, سوائے رونے کے, پشیمانی کے کچھ حاصل نہیں ہوا, اور احساس ہوا کہ ہم کچھ نہیں. اس وقت کسی کو خیال ہوتا ہے میرے ساتھ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہوتا نا. کتنی بڑی حدیث ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ حدیث میں کلام فیہ, اس کے رجال میں کلام ہے, روایتاً درایتاً اس روایت پر گفتگو. یہ تو قرآن کریم ہے حضرت. حضرت یہ قرآن ہے. مولوی صاحب نے کیا پڑھا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ. یہ بتائیے صحبت کے وقت بھی اللہ کی ملاقات کی تمنا کون کرتا ہے؟ جی آج مولوی صاحب کو پسینے پر شکن آ گیا کہ کیا بات لے گیا مولوی اٹھا کر کے. ہاں تو پھر ایک دعا سکھاتا ہوں, مولانا لوگ آپ لوگ پڑھا کیجیے اس کو, بیچاری عوام کیا سمجھے گی. جب بھی قرآن پڑھیے اللہم صل وسلم وبارک علی خاتم النبیین وفہمنی اسرار الکتاب. ایک دن کی دعا قبول ہوگی تو قرآن میری طرح پڑھا کیجیے. ایک ایک آیت کو آرام آرام سے مزے لے لیتے, جلدی جلدی مت کیجیے. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. میرا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ سارا دنیا کا مسلمان مرنے سے پہلے ایک دفعہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لے. کیوں؟ یہ اللہ کا میسج ہے بیٹا. قبر میں جاؤ گے, فرشتے پوچھیں گے میرے میسج کو تو سمجھ کے آیا ہے, تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے بتاؤ جی؟ کتنے % مسلمان ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مرے؟ کیا کہ قبرستان میں دعا بتا دیتا ہوں تم کو, مرغے کے کلام سننے کی بتا دوں؟ نہیں, مجھے کو نہیں بتاؤں, لوگ پاگل ہو جائیں گے. جا کے پوچھو ان سے,
کہ کیا حال احوال ہے، کیا حال احوال